प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान। मेज़बान मोहम्मद सलमान यूसुफ, प्रोड्यूसर इस्यान बीबी बलोच। प्रोग्राम पेश खिदमत है हम नौजवान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान यूसुफ। दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी का मकसद ये बना लें कि हमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं और इसको अपनी ज़िंदगी के अव्वलीन उसूल में शामिल कर लें और दूसरों की तकलीफ़ का बाइस ना बनने की पूरी कोशिश करना शुरू कर दें, तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी बहुत ही आराम और सुकून से गुजर जाएगी। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अगर आप दूसरों की राहें हमवार करेंगे तो अल्लाह आपके रास्ते खोल देगा। तो अगर हम इसको उसूल बना लें तो बहुत सारे मामलात से हम निकल आएंगे। हमारी गुफ्तगू में शाइस्तगी पैदा होगी, हमारे मामलात दुरुस्त होंगे, हमारी शख्सियत में ठहराव पैदा होगा। लिहाजा इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हम एक बेहतरीन और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारा हमेशा हम आपको पैगाम देते हैं कि कोरोना वायरस जिसकी वबा जो इस वक्त पूरी दुनिया जिससे मुतासिर है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, लेकिन अभी भी जो एहतियात हैं, जो SOPs हैं, उसका आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अपने हाथों को धोएं या सैनिटाइज़ करें और बस मास्क पहन लें और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। कोरोना वायरस जिस तरह से पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल बेहतर है और बेहतर होती जाएगी। तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सिलसिले की जानिब। हम कामयाब हैं। मोहम्मद आमिर अली, क्या खूब कहा है किसी ने, खुशबू बनकर महक रहा है मेरा पाकिस्तान। इसी गुलशन के एक गुलची से आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है मिशकात कादरी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बैरून मुल्क इस वक्त अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर, क्या हाल है आपके? मैं बहुत अच्छा, आप सुनाइए क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी अपने इस प्रोग्राम में। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आज आई हूँ। आप यहाँ पर आई, आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए हम भी शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले हमारी जो लिसनर्स हैं वो आपके इब्तदाई तालीम के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी पैदाइश कराची की है, तो मैंने यहाँ एक गर्ल्स स्कूल है, दाऊद पब्लिक स्कूल बहादुराबाद में, वहाँ से मैंने अपना O लेवल्स किया और फिर मैंने अपना A लेवल्स किया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेट A's आए एंड फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में MBA किया और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ओवरऑल फैकल्टी में मैंने टॉप किया। फिर मेरा कनाडा जाना हो गया। तालीम तो सारी पाकिस्तान से ही हासिल की और इसी की बुनियाद पे आज हम तो कैसे सोचा कि आपको कनाडा जाना है? पाकिस्तान में कोई मसाइल हो ही नहीं सकते, हलाल खाना मिलता है, अपना पहनावा है, अपने लोग हैं, अपनी ज़बान है, कोई मुश्किलात दरपेश नहीं थी। बस हमारे अब्बा का था कि जी कनाडा चली जाइए और वहाँ जाके भी रह लो, थोड़ा चेंज देखो कि तब्दीली कैसी महसूस होती है। तो क्या तब्दीली महसूस की आपने वहाँ जाते ही? वहाँ जाते ही जिस शहर में मैं रहती हूँ वो जन्नत कहलाती है दुनिया की। आई थिंक स्विट्ज़रलैंड से भी लोग वहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। वैंकूवर में रहती हूँ, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ और बारिश, बर्फ़। एक ही वक्त में मैं आपको गाड़ी में ले जाऊँ बिठा के तो बर्फ़ भी दिखा सकती हूँ, बारिश भी दिखा सकती हूँ, और थोड़ा और नीचे ले आऊँ पहाड़ों से तो बगैर बर्फ़ और बारिश के आपको मैं इस वक्त तसव्वुर कर रहा हूँ इन चीज़ों का। अच्छा, तो वहाँ जाकर आपने फिर क्या किया? आपने जो तालीम है उसे किस तरह से यूटिलाइज़ किया? मैंने, चूँकि अब्बू के जानने वाले हमारे बहुत थे, बहुत सारे घराने थे, कुछ घरानों ने बहुत मदद भी की, लेकिन बात यह है कि जब आप जाते हैं तो आपको अगर ग्रो करना है, कुछ सीखना है, तो वो आप इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली जब आप खुद से करते हैं तमाम चीज़ें, तभी आप सीख पाते हैं और आपकी जो शख्सियत है वो ग्रो करती है। बिल्कुल। बस हमने शुरू किया, जॉब सर्च चलती रही, घर के करीब जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स थे वहाँ अपनी CV देती रही कि भाई एज अ वेट्रेस मुझे रख लीजिए। सही। अच्छा, तो कहाँ आप वेट्रेस के लिए अप्लाई कर रही थी? कहाँ आप एयरलाइन में चली गई? ये कैसे हुआ? ये यूं हुआ कि मुझे एविएशन में जाने का बहुत शौक़ था। एयर होस्टेसेस और ये सारा एयरपोर्ट का माहौल मुझे बड़ा मुतासिर करता था। तो मैंने जैसे ही मैं कनाडा गई, और फ़ायदा मुझे ये था कि मैंने पाकिस्तान में लाइसेंस बनवाया हुआ था, तो वहाँ जाने के बाद मैं 3 महीने तक उस लाइसेंस पे गाड़ी चला सकती थी। गाड़ी भी जो है मैंने वहाँ की वेबसाइट से खुद ख़रीदी। सिग्नल पे बैठ कर देखती थी कि गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सब
کچھ اسکریچ سے خود سیکھا. اسٹرگل بہت تھا. جب میں نے گاڑی لے لی تو میں وینکوور ایئرپورٹ چلی جاتی تھی. وہاں کی ایک ایئر لائن ہے ایئر کینیڈا. اس ایئر لائن میں کافی تھوڑے بڑے عمر کے حضرات اور خواتین کام کرتی ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں, گورے ہیں وہ سارے گورے ہیں, ان سے میں پوچھوں کہ بھائی آپ مجھے بتائیں میں ایئر کینیڈا میں کیسے جاب حاصل کر سکتی ہوں. تو وہ مجھے کہیں کہ اچھی دکھتی ہو, اچھا بول لیتی ہو, یوں کرو وہ کرو. میں روزانہ تیار ہو کے ایئرپورٹ پہنچ جاتی تھی کہ کسی طرح میرے کانٹیکٹس بنے. تو بہرحال ایک دن جاب آئی, ویب سائٹ ہے وہاں کی, اور میں نے اپلائی کر دیا, اور میرا وہاں کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس میں ہو گیا کہ بھائی آپ آ جائیے انٹرویو کے لیے. تو انٹرویو دینے جب گئے تو وہاں پہ 2-3 انٹرویو راؤنڈس کے بعد سلیکشن ہو گیا. تو میں واحد پاکستانی تھی اس پورے کرو میں. مختلف جاپان سے لوگ تھے, چائنا سے تھے, کیونکہ وہ ایک ہانگ کانگ کی بیسڈ ایئر لائن ہے. پاکستان سے میں واحد تھی. سب سے پہلی جاب جو میں نے کی تھی وہ میں نے ایک ریسٹورینٹ میں کی تھی, اور وہاں مجھے جو میری مینیجر تھی وہ میکسیکن تھی. انہوں نے مجھ سے باتھ روم بھی دھلوائے. اس نے مجھے کہا کہ بھائی مین واش روم بھی دھونا ہے مشکات, اور لیڈیز واش روم بھی دھونا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میرے گھر سے بس پیدل کا راستہ تھا 2 منٹ کا, اور مجھے یہ خوشی تھی کہ چلو میں وہ ریسٹورینٹ کی جاب اس لیے امپورٹنٹ تھی کیونکہ آپ وہاں کا کلچر جو ہے وہ اسی وقت سیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی چھوٹی موٹی نوکری پہ پہلے لگیں. اچھا, تو ایسا کیا خوشگوار حادثہ ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نشریات کی دنیا میں آ گئیں؟ اچھے لوگ مل گئے مجھے اور رب کا کرم رہا. میں نے ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کافی ساری جابز اپلائی کر رہی تھی, اور یہ ایک ریڈیو اسٹیشن ہے وینکوور میں, کنیکٹ FM. تو اس کے کوآرڈینیٹر کی جس میں جاب تھی اس کے لیے میں نے اپلائی کر دیا. شوز کو کوآرڈینیٹ کرنا اور کالز اٹینڈ کرنا مختلف لوگوں کی, یا جو کانٹیسٹ ہم کر رہے ہیں ان کے ونرز کو ہینڈل کرنا. تو یہ ایک جاب تھی, اس کے لیے میں نے اپلائی کر دیا. اس میں ریکوائرمنٹ جو ان کی ایک تھی کہ جی جو چیز ان کو درکار تھی وہ پنجابی اور انگریزی تھی زبان. اب ہم کراچی سے ٹھہرے, ہمیں پنجابی اتنی آتی نہیں تھی. اپلائی تو کر دیا اور ادھر سے کال آ گئی کہ جی آپ انٹرویو کے لیے آ جائیں. تو ہم نے اپنے ابا سے کہا کہ جی ابو ساری چیزیں ٹھیک ہیں, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن میں پنجابی میں کیسے بات کروں گی ان لوگوں سے. راستے میں جا رہی تھی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے, تو میں نے ابو سے کہا ابو میرا نا تعارف جو میں انہیں کراؤں گی اپنا, تو تسی میرا ذرا پنجابی وچ انٹرو تو سن لو ذرا. اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے الحمدللہ, بہت اچھے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا. وہ بہت اچھے ہیں, نیک لوگ ہیں. پاکستان سے ان کو کافی محبت ہے, پاکستان کے کھانوں سے بہت محبت ہے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کی انہوں نے مجھ سے بہت تعریف کی. تو کچھ ہو گیا ایسا حادثہ کہ آپ کو ایک پروگرام مل گیا. تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی موسیقی کے حوالے سے ہے؟ جی بالکل. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ وہاں پر پاکستانی موسیقی کے حوالے سے کچھ کام کر رہی ہیں. جی بالکل بالکل. تو میں پاکستانی شو جو ہے میرا, اس کا نام ہے ہر لمحہ ہر پل, اور اس میں شعر و شاعری اور ساتھ میں موسیقی جس میں قوالیاں یا نغمے, ان کو میں ایک تھیم بیسڈ مطلب کوئی ٹاپک چوز کرتی ہوں, جیسے کہ بھائی محبت یا دکھ یا خوشی یا رنگ, ان پر میں نے بہت پروگرامز کیے. اور الحمدللہ وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس میں لوگوں نے سراہا, پسند کیا. اچھا, دیار غیر میں پاکستان کے کلچر کو سنبھال کر رکھنا, اس کی زبان کو سنبھال کر رکھنا, یہاں تک کہ پروگرام کرنا اور اس میں بھی نمایاں کرنا ہمارے کلچر کو, ہماری موسیقی کو, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیسے ہوا, آپ نے کیسے ان کو متاثر کیا؟ تیجندر صاحب نے جو ہے وہ میرے اندر کچھ پوٹینشیل شاید دیکھا, ان کو لگا کہ بچی کر سکتی ہے. شعر و شاعری کے وہ بہت شوقین ہیں, تو جب شعر و شاعری کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے. موسیقی میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بی بی آپ کو کیا پسند ہے, آپ کیا سنتی ہیں, تو میں نے کہا عابدہ پروین اور نصرت فتح علی خان صاحب. صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں, کیونکہ ہمارے جو دوسرے پڑوسی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے گلوکاروں کو بہت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور محبت دیتے ہیں. تو اس طرح بھائی انہوں نے ایک شو دے دیا اور ہم اس میں کام کرتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر. اچھا, آپ کی موجودگی نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے پاکستان کے نام سے بھی کوئی پروگرام شروع کیا ہے؟ میری موجودگی بھی, اور میری موجودگی سے زیادہ وہاں ہمارے شہزاد نذیر صاحب ہوتے ہیں اور جواد صدیقی صاحب ہوتے ہیں, وہ پاکستان سے ہیں, وہاں وہ بھی ملک کی بہت خدمت کر رہے ہیں. میرا پیغام پاکستان نامی ایک پروگرام وہ کرتے ہیں وہاں پہ, تو وقت جتنا ملتا ہے میں جتنی خدمت کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں. لیکن چونکہ اب یہ ایک پورا مکمل شو مجھے کرنا ہوتا ہے ہر لمحہ ہر پل,
تو اس کو ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی میں اپنا بہترین کارکردگی دوں. لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ کراچی پاکستانی کونسلیٹ وینکوور میں میرا جانا ہوا, تو وہاں پہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں جہاں باز خان صاحب, ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میں کنیکٹ ایف ایم سے ہوں, اور حیرانی مجھے اس بات پہ ہوئی کہ ان کی انفارمیشن میں ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کون کہاں بیٹھا پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں تو بس ایک چھوٹا سا شو کر رہی ہوں, کون سنتا ہوگا, تھوڑے بہت لوگ سنتے ہوں گے, لیکن ایسا نہیں تھا. جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بہت سراہا. انہوں نے کہا, بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کولیبریٹ کر کے اور مزید پاکستانی جو یہاں پہ طالب علم ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسا کوریڈور بنائیں کہ وہ آسانی کے ساتھ وہاں کینیڈا آ کے تعلیم حاصل کریں یا مختلف مواقعوں کا مکمل فائدہ اٹھا پائیں. تو جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں بھی آپ کو فرمائش بھیج دوں گا, ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر ہیں میرے شو میں, تو مجھے بہت بہت زیادہ فخر بھی محسوس ہوا, خوشی بھی ہوئی. تو اچھا لگتا ہے کہ اتنی دور بیٹھ کے, جہاں پاکستان بہت کم لوگوں میں, اب لوگ بہت کم ہیں ہمارے وہاں, چھوٹا سا ملک ہے ہمارا, لیکن خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اچھا لگتا ہے. اچھا, تو جاتے جاتے میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو یہاں پر ہر طرح کی سہولیات موجود ہونے کے باوجود نخرے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیول کا کام نہیں ہے, یہ ہم نہیں کریں گے. اور آپ ہمارے لیے چونکہ بہت بڑی انسپریشن ہیں, آپ نے وہاں پہ ویٹریس کا کام کیا, باتھ روم تک صاف کیے, تو آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ایکسکیوزز, بہانے بنانا چھوڑ دیجئے. زندگی میں جو موقع ملتا ہے اس کو فوراً دبوچ لیجئے اور اس کام کو کیونکہ کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. رزق حلال آپ کو اگر چاہیے, غربت کا رونے سے بہتر ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, اور مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی روزگار جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ اس کو اویل کیجئے اور وہ کام کیجئے. بہت عمدہ, بہت شکریہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. ریڈیو پاکستان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے زندگی کے جو خوشگوار اور جو بھی حقائق ہیں وہ آج سب کے سامنے رکھ سکوں. بہت شکریہ. جی تو دوستو, آپ نے سلسلہ سماعت کیا, ہم کامیاب ہیں. پڑھتے ہیں اپنے دوسرے سلسلے یعنی فری لانسنگ. یہ سلسلہ پیش کریں گے محمد حسنین سلیم صاحب. فری لانسنگ کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے روزگار حاصل کر سکتے ہیں ایز این فری لانسر کے طور پر. السلام علیکم, سلسلہ فری لانسنگ اور میں ہوں آپ کا دوست محمد حسنین. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میرے پاس ہے آپ کو دینے کے لیے منفرد معلومات, جس پر عمل کر کے آپ کے لیے آپ کی منزل تک کا سفر کچھ حد تک آسان ہو سکتا ہے. ہمارا آج کا موضوع کا انتخاب بھی دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے. تو ہمارا آج کا عنوان ہے گرافکس ڈیزائننگ. دوستو, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فری لانسنگ میں آپ کو اس کام کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جس میں آپ کو مہارت حاصل ہو, اور فری لانسنگ میں سب سے زیادہ کلائنٹ گرافک ڈیزائننگ کے ہی دیکھنے کو ملیں گے. اگر دیکھا جائے تو شعبہ مارکیٹنگ میں یہ سب کی ضرورت بن چکا ہے. دوستو, اب سب سے پہلے آپ کا سوال ہوگا گرافک ڈیزائننگ ہے کیا, یا گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتا ہے اور کیا وہ کیا کام کرتے ہیں. ساتھیو, گرافک ڈیزائننگ بصری مواصلات کے ذریعے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں, جیسے کہ ٹیکسٹ, امیجز کا استعمال کرتے ہیں. سامعین کو پیغام دینا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا گرافک ڈیزائنر کا کام ہوتا ہے. گرافک ڈیزائنر مختلف میڈیم جیسے کہ اشتہارات, میگزینس, بروشرز, ٹی شرٹس, پریزنٹیشنز, لوگو اور رپورٹس میں اپنے ہنر سے ٹیکسٹ یا تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے لے آؤٹ اور پروڈکشنز ڈیزائن تیار کرتے ہیں. دوستو, کیا آپ جانتے ہیں کہ گرافک ڈیزائنر کا کام کلائنٹ کے پیغام کو سمجھ کر اسے تخلیق, امیج, کلر, فاؤنٹس کے ذریعے کلائنٹ کو واضح طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے. مختلف سافٹ ویئرس, ٹولز گرافک ڈیزائننگ کے ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے کلائنٹ کو بھیجتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, ڈیزائن میں بتائے گئے ضروری تبدیلیاں کرنے کے بعد ڈیزائن شائع کرتے ہیں یا حتمی کلائنٹ کو دیتے ہیں. کوئی بھی چیز جو پرنٹ ہوتی ہے اس میں گرافکس ڈیزائننگ کا استعمال ہوتا ہے. ڈیزائنر کو کلائنٹ کے پیغام کو تخلیقی طور سے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ گرافکس ڈیزائنر کو ڈیٹا کا تجزیہ کرنا آتا ہو. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کلائنٹ لوگوں کو کیا بتانا چاہتا ہے, تبھی آپ گرافکس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی مہارت کا صحیح استعمال کر کے کلائنٹ کے کاروبار کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دوستو, اب آپ کا دل بےتاب ہوگا یہ سننے کے لیے کہ کیسے گرافکس ڈیزائننگ کے تھرو آن لائن پیسے کمائے جائیں.
हर शख्स जिसके पास कोई स्किल हो और वो बेचने का हुनर जानता हो, वो ऑनलाइन काम करते हुए पैसे कमा सकता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में कामयाबी के लिए आपको अपनी सलाहियतों पर काम के साथ साथ मार्केटिंग या बेचने के हुनर को ज़रूर सीखिए। अब मैं आपको 4 तरीके बताता हूँ जिनके ज़रिए डिज़ाइनर ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। आप इन चारों में से कोई भी एक तरीका पकड़कर इस पर दिन रात काम कीजिए और अपने लिए बाइज्जत रोज़गार कमाइए। तो इन 4 तरीकों में से पहला सिलसिला है फ्रीलांसिंग, जो हमारा मौजू है। फ्रीलांसिंग एक तरह से नौकरी ही है, बस इसमें आपको माहाना के बजाय प्रोजेक्ट्स की बुनियाद पर पैसे मिलते हैं। अगर आप अपने काम में माहिर हैं तो आज ही मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग साइट्स पर जाएं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क और दीगर ऐसी मोतबर साइट्स पर अपने अकाउंट बनाएं। इनको हर लिहाज से मुकम्मल कीजिए और वहां मौजूद प्रोजेक्ट्स पर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ मार्केटिंग सीखिए और गूगल उस्ताद की मदद से ये भी कि इनकी साइट्स पर पहला प्रोजेक्ट कैसे किया जाए। एक दफ़ा काम मिल जाए तो क्लाइंट को इसकी तवक्को से बढ़कर काम करके दीजिए और इस रेफरल के जरिए काम लेने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस की मदद से बनाएं और अपना पोर्टफोलियो खूब से खूब तर बनाएं। अगर इन वेबसाइट की मदद से काम ना मिल रहा हो तो सोशल मीडिया साइट्स यानी कि फेसबुक और लिंक्डइन ज़रूर देखिए। हो सकता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म से कामयाबी ना मिल रही हो, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है और कोशिश जारी रखिए। जिस प्लेटफॉर्म से कामयाबी मिले इस पर फोकस कीजिए। एक दफ़ा इब्तदाई कामयाबी मिल जाए तो कोशिश करें कि रेफरल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और साथ ही साथ अपने पुराने क्लाइंट्स को अपने से जोड़े रखिए। नए क्लाइंट ढूंढने की निस्बत पुराने क्लाइंट से नया काम लेना कहीं ज़्यादा आसान है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की। अगर आपको लोगो या फिर वेबसाइट डिज़ाइन बनाना आता हो तो ऑनलाइन डिज़ाइन कॉन्टेस्ट ये काम आपके लिए ही है और ये ऑनलाइन डिज़ाइनर को बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का। और अगर आप लोगो या फिर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं और रिजेक्ट किए जाने से नहीं घबराते तो ऑनलाइन डिज़ाइन मुकाबला आप ही के लिए है। ऑनलाइन मौजूदा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बहुत सी कंपनियां एक डिज़ाइन मुकाबले का ऐलान करती हैं। इस तरह के लोगो या वेबसाइट्स चाहिए, फिर मुख्तलिफ डिज़ाइन इस इश्तिहार में दी गई हिदायत के मुताबिक डिज़ाइन बनाते हैं। अमूमन डिज़ाइनर एक दूसरे का डिज़ाइन नहीं देख सकते। इसका मकसद ये होता है कि कोई शख्स दूसरे का डिज़ाइन कॉपी ना करे। जब सारे डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन जमा करा देते हैं तो जिस शख्स ने वो मुकाबला शुरू किया होता है एक डिज़ाइन को विनर करार देता है और तमाम रकम इस डिज़ाइनर को दे दी जाती है। इस तरह के मुकाबलों के लिए मशहूर वेबसाइट्स में कुछ वेबसाइट्स ये शामिल हैं, जैसे कि 99 डिज़ाइन कॉन्टेस्ट, 48 आवर्स लोगो और लोगो ऑन माई वे। अगर आप एक नए डिज़ाइनर हैं तो ये डिज़ाइन मुकाबले आपके लिए 2 तरह से मुनफरिद साबित हो सकते हैं। एक तो आप इन मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपने पोर्टफोलियो बना सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने शोबे के बेहतरीन लोगों के साथ जब अपने काम का मुकाबला और मवाजना करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने तीसरे तरीके की तरफ, जिसका नाम है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिज़ाइनर के लिए ऑनलाइन अर्निंग का एक और बेहतरीन तरीका डिजिटल प्रोडक्ट्स की तैयारी करना है और उसको फ़रोख्त करना है। आप टेम्पलेट्स, मॉकअप्स और एक्शन और इस तरह के दीगर डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर अपनी वेबसाइट्स या फिर ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर वेबसाइटों पर जैसा कि ग्राफिक्स रिवर और क्रिएटिव मार्केटिंग के जरिए बेच सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं तो कवर एक्शन प्रो और कवर एक्शंस प्रीमियम इन दोनों वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ किस्म के PSD, टेम्पलेट्स और मुकअप्स एक पैकेज की सूरत में बेचे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही आसान और चौथे तरीके की तरफ। उसका नाम है ई बुक और कोर्सेज से आप समझ ही गए होंगे कि ये बहुत ही आसान हो सकता है। डिज़ाइनर के लिए ऑनलाइन अर्निंग का एक और बेहतरीन ज़रिया ऑनलाइन कोर्सेज, ई किताबों की फ़रोख्त है। ऑनलाइन एजुकेशन का रुझान रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप डिज़ाइनिंग के किसी एक पहलू में महारत रखते हैं और साथ ही साथ आपको इसे दूसरे को सिखाने का शौक़ भी है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। कोर्सेज बनाने के बाद आप इसे ऑनलाइन कोर्सेज वेबसाइट्स जैसे कि यूडेमी और स्किल शेयर पर बेच सकते हैं और अगर चाहें तो अपने वर्डप्रेस वेबसाइट्स के जरिए भी इन कोर्सेज को बेचा जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के मौजू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए।
جی سامعین محترم، آپ نے سلسلہ فری لانسنگ سماعت کیا اور یقین ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور اس سے آپ فائدہ ضرور حاصل کریں گے. تو بس اپنے آخری سلسلے کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ ہے منزل ہے آسماں. یہ سلسلہ پیش کریں گے محمد ظفیر صاحب. السلام علیکم. پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں محمد ظفیر. پاکستان کی کل آبادی 64% نوجوانوں پر مشتمل ہے. موجودہ حکومت نوجوانوں کے لیے روزگار کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے پرعزم ہے. سی پیک گیم چینجر منصوبہ ہوگا. ٹورزم کے حوالے سے اسپیشلی ہماری حکومت فوکس کر رہی ہے. نوجوانوں کی بات کی جائے تو ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان پرعزم ہے کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں میں انگیج کر کے ان سے پاکستان کے حوالے سے کام لیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزگار کا سلسلہ کیسے پیدا ہوگا اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو سکلز کیسے فراہم کی جائیں گی. اس سلسلے میں چونکہ حکومت ہمارے پروجیکٹس پہ فوکس بھی کر رہی ہے, ٹورزم پہ فوکس کر رہی ہے, اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں سی پیک کی تو سی پیک کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں نوجوانوں کے لیے ایک امید کی کرن بن کر سامنے آ رہا ہے. اس پہ آج کی ڈسکشن ہماری چونکہ تھرو آؤٹ نوجوانوں کے حوالے سے ہوگی, روزگار کے حوالے سے ہوگی, اور کامیاب نوجوان پروگرام جو حکومت نے دیا ہے اس کے حوالے سے کتنا ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس حوالے سے کتنے پر امید ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کپیل کمار صاحب. آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ٹرینر ہیں, ٹیچر ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. ظفیر صاحب, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمارا اوپینین لینے کی کوشش کی, کیونکہ آپ نے جتنی بھی باتیں کی, جو انٹروڈکشن دیا, یہ سارے وہ چیلنجز ہیں جو ہمیں اوور کم کرنے. ہمیں اپارچونیٹیز تو مل گئی ہیں, ان اپارچونیٹیز کو آگے ہم نے ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے, ہمیں ان کو ایک پائیدار ترقی سفر پہ جانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ان ساری چیزوں پہ الگ الگ سے مخصوص ایک ایک ٹاپک پہ فوکس ہو کے ہمیں کام کرنا ہوگا. جیسے آپ نے بات کی سی پیک پہ, سی پیک کے لیے ہمیں کیسے پریپریشن کرنی ہے اس پہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا. اور آپ نے بات کی یوتھ ڈیولپمنٹ کی, یوتھ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا اپارچونیٹیز یوتھ کو دینی ہے اس پہ بھی ہمیں بات کرنی ہوگی. ایک روڈ میپ بنانا ہوگا کہ ہم یہ جو ترقی کا عمل ہے اس کو پورا اسٹریم لائن کرنا ہوگا, ایک پورا روڈ میپ بنا کے آگے لے کے جانا ہوگا. ایک چارٹرڈ ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ یوتھ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, وہ کیا ایجوکیشن ہے, وہ کیا اسکلز ہیں وہ دینے ہوں گے. کیونکہ یہ اپارچونیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ بہت براڈ ہو جاتی ہے, بٹ جب ہم بات کرتے ہیں ریئلٹی کی تو اس میں اس اپارچونیٹی کو گریب کرنے کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑتا ہے, بہت تیاری کرنی پڑتی ہے, بہت سالوں تک تیاری کرنی پڑتی ہے. اس تیاری کے نتیجے میں وہ اپارچونیٹی ملتی ہے. یہ اپارچونیٹی سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ اپارچونیٹی کریٹ کر سکتی ہے. اس اپارچونیٹی کو اویل کرنے کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا, یوتھ کو بھی, اور صرف یوتھ کو نہیں, آج کی جنریشن کے جو استاد ہیں ان کو بھی پریپیئر ہونا پڑے گا کہ یوتھ کو کیا پڑھانا ہے. کیا ہم آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس تو نہیں پڑھا رہے, آؤٹ ڈیٹڈ اسکلز تو نہیں پڑھا رہے. تو یوتھ کا بھی جہاں پر ہم سوال کرتے ہیں کہ یوتھ کو تیار ہونا ہے, وہاں استادوں کو بھی تیار ہونا ہے, جو ٹیچرز ہیں آج کے. پھر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری جو باقی سپورٹنگ ایجنسیز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بھی تیار ہونا ہوگا. ایجوکیشنل اسٹرکچر کو بھی تیار کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی انسٹیٹیوٹس کو بھی, ٹیکنالوجی کو بھی, بہت ساری چیزیں ملا کے تب جا کے ہم کسی اپارچونیٹی کو اویل کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جب تک کمبینیشن نہیں بنے گا یوتھ کا اور جو سینئرز ہیں ان کا, پروفیشنلز کا, تو تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا, نوجوان ترقی نہیں کرے گا, روزگار کے مواقع ان کو صحیح طریقے سے نہیں ملیں گے. اور ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, چونکہ ہمارے جو میکسیمم نوجوان ہیں وہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ, لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے اس ٹریک پہ جانا کیسے ہے. ڈیسیجن میکنگ میں کہیں نہ کہیں وہ لیگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں پہ بھی قابو پانا ہوگا. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں جناب بابر شاہ صاحب. آپ سینئر براڈ کاسٹ جرنلسٹ ہیں, مارکیٹنگ اینڈ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ایک بڑا نام. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. بہت بہت شکریہ محمد ظفیر آپ کا, آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. شاہ صاحب, اگر ہم مارکیٹنگ کی بات کریں, اس فیلڈ کی بات کریں, تو زیادہ تر ہمیں یوں لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور آتے بھی ہیں, چونکہ بڑی چارمنگ فیلڈ ہے اور یوتھ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس طرح کی جابس کے لیے. لیکن ایک چیز اس میں جو سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے, یا جو ہمارے مشاہدے میں آئی, کہ زیادہ تر انٹرنشپس آفرز کی جاتی ہیں, پھر اس میں سیلریز بھی نہیں ہوتی, اور جاب شروع ہونے سے پہلے ہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پروفیشنل بننے سے پہلے ہی ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ شاید
ہم سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کا انسینٹیو جو ہوتا ہے, ریٹرن بیک جو ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ملتا. دیکھیں ظفیر, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اپارچونیٹی جس فیلڈ میں ہے وہ ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلز. یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کوئی بھی, اول تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی, ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ مارکیٹنگ اور سیلز بہت ٹف جاب ہے, اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے کہیں ٹارگیٹس کے مسائل آتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں. تو میں اپنے لوگوں کو, یوتھ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹنگ اور سیلز بہت بہترین فیلڈ ہے یہ, اور یہ بہت چیلنجنگ فیلڈ ہے. جب آپ اس میں آپ آتے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ کے پاس بے تحاشا آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں, بے تحاشا آپ کو راستے ملتے ہیں آگے بڑھنے کے. آپ کا کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے, آپ کے اندر اعتماد ہونا چاہیے, اور آگے بڑھنے کی آپ میں جستجو ہونی چاہیے. رہی بات اس کی کہ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, انٹرنشپ پہ آتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پہ اسکوپ ہے کہ نہیں ہے, اور لوگوں کو ڈیٹریکٹ بھی کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ کی ڈیووشن چاہیے, آپ کی ڈیڈیکیشن کسی بھی فیلڈ میں ہو, چاہے مارکیٹنگ سیلز ہو یا کوئی اور فیلڈ ہو. جب تک آپ فوکس نہیں کریں گے آپ کسی بھی فیلڈ میں ترقی نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک انرجی ہونی چاہیے, فوکس ہونا چاہیے. ہماری یوتھ انفارچونیٹلی صرف انہی چیزوں میں رہ گئی کہ وہ تذبذب اور ہیزیٹیشن میں ہے اس وقت. ابھی جو آپ نے جو تذکرہ کیا کہ جی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور یوتھ کو بتانا چاہیے کہ یوتھ کا راستہ کیا ہے, کس طرح آگے بڑھنا ہے. ڈپریس بالکل بھی نہیں ہونا ہمیں موٹیویشنل اسپیچرس چاہیں جیسے یہ ہیں ہمارے بہترین دوست ہمارے بھائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے, آگے بڑھنے کی جستجو کیجیے. بہت مواقع آنے والے ہمارے ملک میں اس وقت, بے تحاشا مواقع. سی پیک آپ کے سامنے موجود ہے, اس کے علاوہ بھی بے تحاشا ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں موجود ہیں جہاں پر آپ اپنی اسکلس دکھا سکتے ہیں. مارکیٹنگ اینڈ سیلز بہت پیاری فیلڈ ہے جس میں بے تحاشا چانسز ہیں, کیونکہ نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں معاشرے کے لیے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے. باسز کی طرف جاتے ہیں یا اس طرح کے ماحول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سپورٹ نہیں ملتی. ہم نے ایسا ماحول بنانا ہے, ہم نے پاکستان کا امیج ایسا بنانا ہے کہ یہاں پہ لگے کہ پروفیشنلز بھی جو ہیں وہ جل ہو جاتے ہیں, ایک فیملی کی طرح ہیں آپ کے ساتھ. شاہ صاحب, آج کا نوجوان ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, پرابلم یہی آتی ہے کہ وہ کرے کیا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمارے جو نوجوان ہیں نا, ان کو تھوڑا سا اپنا آپ کو خود ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ ان کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے نا, رائٹ. ہر اسٹوڈنٹ ہر کام نہیں کر سکتا. کوئی آئی ٹی میں ایکسپرٹ ہے, اس کا ایپٹیٹیوڈ وہاں کا ہے, رائٹ. کوئی مارکیٹنگ کر سکتا ہے. تو پہلے تو اپنا موازنہ کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, آپ میں اسکلس کس قسم کی ہیں. اگر آپ مارکیٹنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, سیلس کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو سیلس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر محنت اور آپ کے اندر جو ہے نا ایک ایگریسو ہونا بھی بہت ضروری ہے مارکیٹنگ اور سیلس کے لیے. دیکھیں مارکیٹنگ ایک نیڈ کریٹ کرتی ہے پروڈکٹ کی نا, اس کو لانچ کیسے کرنا ہے, اس کو ہائپ دینی ہے, یہ ہے مارکیٹنگ. سیلس آپ ڈائریکٹ کنزیومر کو آپ چیز اپنی پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, رائٹ. تو بات یہ ہے کہ بے تحاشا یہاں پر مواقع ہیں. تھوڑا سا آپ ویب پہ آئیے, آپ کے پاس اتنا بہترین سوشل میڈیا موجود ہے. اور بات یہ کہ انٹرنشپ سے بالکل نہ گھبرائیں, وہ آپ کی ٹریننگ کرتی ہے, آپ کی بنیادیں مضبوط کرتی ہے, اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے ہیں. پھر آپ اچھی سے اچھی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں. فرق صرف اتنا سا ہے کہ آپ میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. صحیح, فوکس کر کے کام کریں, آپ کی کامیابی بالکل ملے گی. فوکس کی بات کر رہے ہیں بابر شاہ صاحب. کپل, ڈٹرمینیشنس, موٹیویشنس, ڈیڈیکیشنس کتنا میٹر کرتی ہیں. ہر کام نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. دنیا میں نا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو وداؤٹ ریزن ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان ساری چیزوں, یہ ڈی موٹیویشن, آپ کا ڈپریشن, اسٹریس, ان سب کا ایک ریزن ہوتا ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی کام نہیں آتا نا تو آپ اس کی پریشانی ہوتی ہے. جو کام آپ کو آ رہا ہوتا ہے آلریڈی تو اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوتے. اب یوتھ کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ پریپیئرڈ ہی نہیں ہے, جو میں بار بار بات کر رہا ہوں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسپیسیفک اسکل سیٹ ان کو کیا چاہیے, ان کو کس طرح کی جاب کرنی چاہیے. اچھا, دوسری چیز اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے. تعلیم شعور دیتی ہے آپ کو, بٹ اسکلز آپ کو اپارچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. صرف آپ کے پاس تعلیم ہے, اسکل نہیں ہے, تو کوئی کمپنی آپ کو ہائر نہیں کرے گی. تو یہ اسکل ہونا بہت ضروری ہے, کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ان کا مرجر جب آپ کے پاس اسکل سیٹ ہوگا. آپ دیکھیں کبھی بھی جس کے پاس اسکل ہوتا ہے نا وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, خود کی نا صلاحیتوں کو بڑھانے پہ کام کرے. کپل کمار صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جناب بابر شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام ہم نوجوان کے سلسلے میں مجھے محمد ظفیر اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. جی تو دوستوں, پروگرام کا وقت یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان محمد سلمان یوسف کو اجازت دیجیے. ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین, پروڈیوسر ہیں اسیان بی بی بلوچ. اللہ حافظ, خدا نگہبان. پروگرام ہم نوجوان آپ نے سنا. میزبان محمد سلمان یوسف, پروڈیوسر اسیان بی بی بلوچ. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.